हमें मोहतरम जनाब वाजिद अली खान साहब रिटायर्ड लेक्चरर मौलाना आज़ाद फारिग शेख तक ने इल्तिमास करूँगी कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल मखदूम फारूकी साहब, डॉक्टर अब्दुल समी साहब और मजलिस तामीर मिल्लत, गर्चे के बाद कुल ईद है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में अगर मजलिस तामीर मिल्लत कहीं बहुत आब व ताब के साथ रोशन है तो वो औरंगाबाद है, क्योंकि यहाँ जितने काम होते हैं वो पूरे दक्कन में भी नहीं होते और कहीं भी नहीं होते। और मुझे याद आ रहा है कि 1985 में 1985 एक सीरत का मुकाबला हुआ था और इनके वालिद उसके रूह रवा थे अब्दुल हलीम अशर साहब, और उसमें मैंने दूसरा इनाम जीता था। तो 1985 में शाहगंज के जलसे में खलीलुल्लाह साहब हुसैनी साहब के हाथों से मैंने इनाम भी लिया था और एक हिम्मत और जज्बा भी लिया था कि मुझे भी मौत तक ऐसे ही काम करते रहना है और इन लोगों के साथ करना है। तो मैं भी ये जो टीम है अब्दुल मोईद अशर साहब की, तो उसके साथ शामिल रहता हूँ और कामों में शरीक रहता हूँ। तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मैं तफसील तो क्या इख्तिसार में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो डॉक्टर अब्दुल समी साहब कह चुके हैं। मैंने सिर्फ 3 बातें कहनी है क्योंकि मुझे इसका भी एहसास है कि डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब बहुत कीमती वक्त लेकर निकाल कर यहाँ आए हैं और हम ऑलरेडी लेट हुए। खैर 3 बातों में पहली बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खिदमत खल्क़ के बारे में जो बातें याद दिलाई है, तो मैं सिर्फ 2 हदीसें पेश करूँगा। एक तो मफ़हूम, एक तो आई है बुखारी की, लेकिन मैं उसको एक दूसरे ज़ाविये से रखूँगा। देखिए, एक बात अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत में एक बंदे से ये पूछेगा, कह रहे मेरे बंदे, मैं भूखा था तो तूने मुझे आसूदा क्यों नहीं किया, मेरी भूख का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। तो बंदा हैरान रह जाएगा, या अल्लाह सुब्हानहू तआला तू कायनात का रज़ाक़ और तू कैसे भूखा हो सकता। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, अगर तू वहाँ जाता उसकी भूख दूर करने की कोशिश करता तो मुझे वहाँ पाता। उसके बाद अल्लाह ताला एक से सवाल करेगा कि मेरे बंदे, मैं प्यासा था लेकिन तूने मेरी प्यास नहीं बुझाई। तो एक बंदा फिर हैरत से कहेगा कि अल्लाह के सुब्हानहू तआला तेरे प्यासे होने का क्या सवाल। तो अल्लाह ताला याद दिलाएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा था, पानी की तकलीफ़ थी, पानी का तुझसे कुछ इंतज़ाम हो सकता था, तू वहाँ नहीं गया, वरना अगर तू वहाँ जाता तो मुझे वहाँ पाता, मैं वहाँ मिलता। और तीसरी बात तो कमाल की कही है अल्लाह ताला ने इस हदीस कुदसी में कि अल्लाह ताला फरमाता है रसूलुल्लाह के ज़रिए कि एक बंदे से कहा जाएगा कि मैं बीमार था, अल्लाह ताला फरमाया मैं बीमार था लेकिन तू मेरी इयादत के लिए नहीं आया, मिजाज पुरसी के लिए नहीं आया। तो बंदा फिर हैरत से कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को शिफाएँ देने वाला, तू कैसे बीमार हो सकता। तो अल्लाह ताला फरमाया कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तू इयादत के लिए हाजत पूरी करने उसके पास पहुंच जाता तो मुझे वहाँ पाता। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को तहज्जुद में, नमाज में, अहकामात की पाबंदी में तलाश करते करते भूखों के पास, प्यासों के पास और बीमारों के पास भी तलाश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का तो उसका बहुत ख़ास वादा है, ख़ास वादा। फिर आप देखिए कि नमाज में तो भी इसका इम्कान है, बल्कि आजकल ज़्यादा इम्कान है कि लोग नमाज पढ़ते हैं और बाहर फिरते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? लोग जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं और बाहर फिरते हैं, ख़वातीन नमाज पढ़ती हैं और किचन में रहती हैं, क्योंकि सारा ख्याल उधर का ही रहता है, या फिर वो जहाँ की मसरूफियत है वहाँ के ख्यालात रहते। तो नमाज, जानदार नमाज, रूहानी नमाज हुई कहाँ, तो वहाँ अल्लाह से मुलाकात कहाँ हो रही है। तो ये 3 जगह ऐसी है कि जहाँ अल्लाह से मुलाकात ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाज़ें छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि सारी नमाज़ें पढ़ी हो, लेकिन उसके साथ ये कीजिए। ठीक। दूसरी हदीस जो अभी बुखारी की आई, डॉक्टर अब्दुल समी साहब ने पेश की कि मन काना फ़ी हाजती अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतीही,
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں، بیان اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی بندہ اپنے بھائی کی حاجت، ضرورت، مدد میں لگا رہے گا، مدد میں لگا رہے گا، تو سن لو کہ میں اس کی مدد میں لگا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہم کسی بھائی کی، بہن کی، دکھیارے کی جو بھی ضرورت پوری کریں گے، وہ ٹوٹی پھوٹی بہت کمزور، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کام میں لگا رہے گا، ہماری حاجت میں لگا رہے گا، تو کیا شان ہے اس کی، کیا کہنے ہیں اس کے۔ یعنی اس کو آسان جملے میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے کام کیجئے اور اپنے کام اللہ کے حوالے کیجئے۔ یہ فارمولہ یہ ہے کہ لوگوں کے کام کیجئے ٹوٹے پھوٹے، اور زبردست طریقے سے اپنے کام اللہ کے حوالے کیجئے۔ اچھا، اس کا اور عام زبان میں کیسے کہیں گے کہ لوگوں کے کام کیجئے اور اپنے کام پر اللہ کو لگا دیجئے۔ دیکھیے، محبت سے ہم ایسے بھی کہیں گے ہمارے اللہ سے، ہم ہمارے اللہ سے محبت سے ایسے بھی کہیں گے کہ اپنے کام، اپن لوگوں کے کام میں رہیے، لیکن اپنے کام پر اللہ کو لگا دیجئے۔ اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی۔ اور آخر میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا منظر پیش کیا۔ آخر میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ خدمت خلق کے جو کام ہے عبادات کے بعد، دعوت کے بعد، وہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے شان سے یاد رکھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ تبوک 9 ہجری، یعنی آخری بڑا جو جنگ ہوئی اللہ کے رسول کے دور میں، وہ غزوہ تبوک ہے۔ لوگوں سے کہا گیا، اللہ اس کے رسول کی طرف سے، لاؤ جو جو دے سکتے ہو لا کر دے دو۔ اب حضرت ابوبکر گھر جا رہے ہیں اور پورے گھر کا سامان لا کر رکھ دے رہے ہیں، اور بڑی معصومیت اور ایمانی شان سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور یہ معمولی جملہ ہے، ہم تو اپنے گھر کی سڑی پڑی چیز بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے، سینت کے رکھتے کہ نہیں کام آئیں گا، حالانکہ ہم مر جاتے اور کام نہیں آتا ہو، اور رکھے ہوا ہے وہ اوپر صندوقوں میں ادھر، لیکن وہ پورا گھر ہی جھاڑ کر لے کر آ گئے، پورا گھر جھاڑ کر، اور کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ تو آپ دیکھیے، یہ انداز ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا۔ اچھا، حضرت عمر آدھا لے کر آئے، حضرت عثمان سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں گھوڑے اور پیسہ، لتا، اناج، وہ سب دے کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایسے سب نے دیا۔ اچھا، ایک صاحب، آپ دیکھیں کہ میں ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو گاڑیاں لے رہے ہیں، ہاتھ گاڑیاں، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ خدمت خلق نہیں کر سکتے، وہ بھی بہت زیادہ خدمت خلق کر سکتے۔ کیسے؟ ایک جو صحابی ہے، ان کا انداز یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، ایک پیر بھی نہیں ہے۔ ایک یہودی کے باغ میں رات رات دن دن پانی دینے کا کام کرتے ہیں، اور آخری دن جب کہ لشکر کو کوچ کرنا ہے تو ایک چھوٹی سی گٹھڑی، کیونکہ یہودی نے بہت ان کی مزدوری ماری اور حق تلف کرنے کے بعد جو گٹھڑی دی وہ 6 کلو کی تھی، مشکل سے 3 سا، عربی میں ہے 3 سا، تو 6 کلو کے آس پاس تھی وہ۔ اب 6 کلو کی گٹھڑی کتنی ہوتی؟ اب وہ جناب، وہ اپائش صاحب ہی شرماتے کہ لوگ پورا گھر کا سامان دے رہے ہیں، پورا آدھا سامان دے رہے ہیں، سینکڑوں، اور آپ جا رہے ہیں جناب 6 کلو کھجور لے کے۔ اب وہ شرماتے چلے دربار نبوی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ دیکھیے کون آ رہا ہے اور کیا لے کر آ رہا ہے اور کس اخلاص سے لے کر آ رہا ہے۔ رحمت عالمین مسجد نبوی کے باہر آ گئے ان کے استقبال کے لیے۔ دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا استقبال نہیں ہوا، حضرت عمر کا استقبال نہیں ہوا، حضرت عثمان کا استقبال ہو رہا ہے اس صفائی شخص کا جو 6 کلو کی کھجور کی گٹھڑی لے کر آ رہا ہے۔ باہر آ کر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وہ کھجوریں لی، اس کو چوم لیا، اور اس کے بعد وہ جتنا مال مسجد نبی میں اندر اور باہر پڑا تھا اس کے اوپر یہ کہہ کر آپ نے پھیر دیا، ڈال دیا کہ اللہ کے نزدیک اخلاص کے اعتبار سے یہ سب سے بہتر ہے۔ دیکھیے، اخلاص ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے جو بھی بھائی جس کی جو بھی گنجائش ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہم کیا دیں گے، لوگوں کے پاس پیسے تو دیں گے۔ دیکھیے، اللہ کے پاس مال نہیں دیکھا جاتا، اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس کے درد دیکھا جاتا ہے، خیر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، کمال تو اس وقت ہو گیا
جب میں سورہ توبہ کی آیت 92 پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کچھ دے ہی نہیں سکے، تھا ہی نہیں ان کے پاس دینے کے لیے، تو وہ آئے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، لیکن جان ہے دینے کے لیے، جان ہے دینے کے لیے، مگر اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس استعمال کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو آپ ذرا انتظام تو کیجئے۔ ہمارے پاس 30,000 لوگ موجود تھے، ابھی اس میں اور لوگوں کے انتظام کرنے کا رسول اللہ کے پاس بھی کوئی موقع نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارا کوئی انتظام نہیں کر سکتا اور تم لوگ یہیں رکو، تم لوگ یہیں رکو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورہ توبہ میں فَتَوَلَّوْا، کیونکہ یہ سنتے ہی کہ ہمارا انتظام بھی نہیں، ہم ان کی آنکھوں سے آنسو کے جھرنے شروع ہو گئے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ رسول اللہ کو دکھانا بھی نہیں چاہتے کہ ان کو ایسے تکلیف دیں گے، وہ نہیں لا سکتے، ان کو کیسے، تو وہ فوراً پلٹ گئے فَتَوَلَّوْا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تفیض من الدم، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ قرآن میں ہے، دیکھیے ابو بکر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حضرت عمر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ 6 کلو کھجور کا ذکر قرآن، لیکن ذکر ان کا ہے کہ جن کے چھلکتے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ اخلاص کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آنسو کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 92 میں کیا کہ میرے نزدیک وہی بہت اہم ہے۔ تو پورے سورہ توبہ میں جناب دینے والوں میں وہ چمکتے ہوئے آنسو میرے لیے سب سے اہم ہے، اخلاص کے آنسو ہیں وہ۔ تو آپ دیکھیے آپ بھی کہہ سکتے، آپ کیا کریں گے؟ میں آپ بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں ان کے پاس، میں بھی خطاب کرتا ہوں، میں بھی ان کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا پورا ایمانداری کے ساتھ یہ کہنا ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پورے بھارت میں مسجد جمیل بیگ میں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، عبد المعید حشر ان کی ٹیم، تو بھارت کی کسی ایک مسجد میں یہ کام نہیں ہوتے، میں بہت اطمینان سے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ 7 کنٹری تو اسٹیٹ تو میں خود جاتا ہوں اور کئی اسٹیٹ کی معلومات، کوئی ایک مسجد ایسی ہے کہ جہاں سے اتنے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اپنا پیسہ، صلاحیت، دعائیں لگانا چاہیے۔ اچھا اب ہمارے ہاتھ گاڑی والے بھائی وہ کیا کریں گے؟ وہ پیسہ نہیں دیں گے، ان سے لیں گے، وہ لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو کیا کام کر رہے ہیں مسجد جمیل بیگ والے، اور ایسی جتنی بھی تنظیمیں جماعتیں، ان کو اپنا حصہ دو، ان کو اپنا حصہ دو، اور آپ بھی کیجئے نا اپنے لیول پر۔ بھئی آپ کو اگر 100 روپے روز آتے ہیں، 10 روپے اللہ کی راہ میں دیجئے نا، 10 روپے اللہ کی، کیونکہ یہ جو چین ہے خدمت خلق کی زنجیر، یہ بڑھانا ہے ہمیں، اور آپ 10 روپے دیں گے، اللہ تعالیٰ 10,000 کا انتظام کرے گا، اللہ تعالیٰ 10,000 کا، اور 10,000 کی مصیبتیں روک دے گا نا۔ ارے بھائی مصیبتیں روکنا بہت ہے ہمیں، ورنہ میں نے دیکھا، اب میں بھی بڑی سیلری لیتا ہوں، سر تو بہت سیلری لیتے ہیں، کہ لوگوں کو 1 لاکھ کی سیلری ملتی ہے ماہانہ اور خرچہ 1.25 لاکھ کا ہے، تو 25,000 قرض میں رہتے ہیں، وہ مختلف مصیبتیں، بیماریاں، ادھر کے دینے ادھر کے دینے، تو کیا فائدہ اس 1 لاکھ کا کہ جس میں دینے 1.25 لاکھ ہے؟ کیوں نہ وہ بہترین 100 کمائے جائیں کہ جس میں کا 10 تو کم از کم دے دیا جائے خدمت خلق میں۔ یہ زنجیر خدمت خلق کی جو چل رہی ہے یہاں برسوں سے، اور تعمیر ملت بھی کر رہی ہے اور جماعت تنظیمیں بھی کر رہی، تو آپ کا ہمارا حصہ جانا چاہیے۔ اور آخر میں 5 باتیں سب کو یاد دلا رہا ہوں، آج آپ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 5 باتیں، یہ سارے حالات اپنے بھی، ملت کے بھی اور انسانیت کے دور کرنے کے لیے 5 کام کرنا پڑے گا، یہ فرض کے طور پر لیجئے، فرض کے طور پر۔ پہلا کیا؟ عربی زبان سیکھیے، عربی زبان، 3 4 5 حدیثوں کے فقرے پڑھے۔ عبدالسمیع صاحب نے کس کو کیا سمجھا، کس کو کیا سمجھا؟ عربی زبان آنا چاہیے تو نماز جاندار ہوگی، وظائف جاندار ہوں گے، قرآن جاندار نورانی روحانی ہوگا، تو پہلے عربی نمبر 1۔ دوسرے، قرآن مجید کے لفظ لفظ کی گہرائی میں جائیے، تب دیکھیے آپ کی نماز جاندار، ذکر جاندار، وظیفہ جاندار، چلنا پھرنا جاندار، اور پوری زندگی میں نور نور، روح اور روح۔ دوسرا، حدیث پاک، حدیث پاک، صحیح حدیث پاک، مستند حدیث پاک، اس کی لفظ لفظ کی گہرائی میں جائیے اور وہ نور لیجئے، شوہر کو دیجئے، بچوں کو دیجئے، معاشرے کو دیجئے، رابرٹ کو دیجئے، شیلا اور نشا کو دیجئے، رمیش کو دیجئے۔ اور چوتھی چیز، دعوت کا کام کیجئے، دعوت۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، 4,500 کلومیٹر سے 14 سال پہلے صحابہ صحابیہ نے اسلام کلمہ لا کر دیا، اس لیے آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلمان ہیں، ورنہ ادھر پانڈو رہتے تھے، ادھر چھایا رہتے تھے۔ اگر وہ 14 سال پہلے اسلام نہیں لاتے فرض کے طور پر، تو چوتھا فرض یہ، اور 5واں خدمت خلق، اس پر بات ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ موت تک سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، بیوی بچوں، شوہر بچوں کو اس میں لگانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔